बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पाक इस्लामिक साइंस एजुकेशन सिस्टम। मैं आपको पाक इस्लामिक साइंस एजुकेशन सिस्टम में खुशामदीद कहता हूँ। आज की प्रेजेंटेशन जो है वो इस स्कूल का मॉडल क्या है, इसके मकासद क्या हैं, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्या है, टीचिंग मेथोडोलॉजी या पेडागोजी क्या है, इन सब चीज़ों की वजाहत आज की प्रेजेंटेशन में। आपको स्कूल का नाम स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, पाक इस्लामिक साइंस एजुकेशन सिस्टम। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये पाकिस्तान में इस्टेब्लिश होने वाला एक एजुकेशन सिस्टम है, यानी चेन ऑफ स्कूल्स है, जो इस्लाम और आज की मॉडर्न एजुकेशन दोनों को इम्पार्ट करने पर बिलीव करता है। देखिए, ये जो इसमें वर्ड इस्लामिक है, इसको अगर किसी और वर्ड से रिप्लेस में करूं तो ये मैं कह सकता हूं कि ये दरअसल कुरान की तालीम की प्रोजेक्शन दे रहा है, यानी पाक जो है कुरानिक भी हो सकता है, और साइंस जो है वो मॉडर्न एजुकेशन का रिप्रेजेंटेटिव है इस नाम के अंदर। तो हम कुरानिक एजुकेशन एंड साइंटिफिक एजुकेशन इन दोनों को इम्पार्ट करने पर यकीन रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के वक्त में जो है वो इल्म अपनी असल से हट गया है, जबकि इल्म की असल जो है वो तीन चीज़ों पर थी: साइंस, विजडम एंड रिलीजन। इन तीनों को जमा करिए तो तालीम वजूद पाती है। साइंस जो है वो आज की जदीद जो ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स हैं उनका रिलेशनशिप हमें बताती है और उनकी हिकमत बताती है। विजडम जो है वो विजडम ऑफ फिलोसफीज एंड विजडम ऑफ साइंस, इन दोनों की वजाहत करती है। और रिलीजन इन तमाम उलूम को जमा करके इंसान के लिए हिदायत होता है। तो ये तीनों चीज़ों को जब तक किसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट या इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, वो एजुकेशन मुकम्मल एजुकेशन नहीं कहलाएगी। इसके लिए हमने पाइसेस के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम दिया है उसमें सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, उम्मुल उलूम। देखिए, कुरान का इल्म वो इल्म है जिसके बगैर इंसान इल्म हासिल करने के लिए एलिजिबल नहीं होता। हम ये समझते हैं कि कुरान हमें सिर्फ इल्म या इंफॉर्मेशन फराहम करता है और इसी का मजमूआ है। ये बात यहीं तक नहीं है। कुरान जो है वो इंसान की शख्सियत को इस काबिल बनाता है कि वो बाकी उलूम को हासिल कर सके, यानी वो साइंस का इल्म हासिल कर सके, वो इंजीनियरिंग को जान सके, वो आज की लॉजिक को जान सके, फिलोसफी को जान सके। तो इसलिए जो सबसे पहला जो हमारे मॉडल का कंपोनेंट है वो उम्मुल उलूम आपको स्लाइड पर नजर आ रहा है। दूसरी बात यह है कि दुनिया के 91% उलूम 4 बड़ी जुबानों में, जबकि हमारा बच्चा स्कूल के अंदर आमतौर पर सिर्फ इंग्लिश सीखता है। तो उर्दू को वो स्लैंग के तौर पे सीखा होता है, लेकिन बाकायदा जुबान के तौर पे नहीं सीखता कि अगर उससे कोई इल्म उसको हासिल करना पड़े उस जुबान पे मबनी, तो वो हासिल नहीं कर सकेगा। इसलिए हमने इन 4 जुबानों में से 3 जुबानों का इंतखाब किया है पाइसेस में, जिसमें सबसे पहले अरेबिक है, दूसरी इंग्लिश है और तीसरी उर्दू है। ये तीनों जुबानें बच्चों को मुख्तलिफ टाइम्स में, उनकी पूरी स्कूलिंग जो है उसके डिफरेंट टाइम्स में ये उनको सिखाई जाएगी। इंसान की तबीयत जो है वो तफरीह मांगती है, इंटरटेनमेंट मांगती है, और अगर वो इंटरटेनमेंट उसको मस्बत ज़राए से न दी जाए तो फिर वो मनफी ज़राए इंटरटेनमेंट की तलाश करता है। और मस्बत ज़रियों में सबसे बड़ा ज़रिया खेल कूद। ये खेल कूद सिर्फ उसको फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं होता, बल्कि उसको इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने में मुफीद होता है। यानी फॉर एग्जांपल, एक बच्चे की पर्सनैलिटी को कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो, और वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट स्पोर्ट्स के बगैर नहीं हो। तो हमने पाइसेस के अंदर स्पोर्ट्स को निसाब का हिस्सा बनाया है। एक्टिविटी मॉडल जो मेरे इल्म की हद तक हम पाइसेस में जिस जो है सतह पर ये एक्टिविटी मॉडल को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ये मेरे इल्म की हद तक आज से पहले स्कूलिंग में नहीं। एक्टिविटी मॉडल को इनकॉर्पोरेट करने की बुनियादी रीज़न ये है कि हमारा बच्चा आज वक्त ही नहीं पाता कि वो सोशली इंटेलिजेंट हो सके, और अगर वो सोशली इंटेलिजेंट नहीं है तो जो नॉलेज वो एक्वायर कर रहा है वो उसको बेनिफिट, उसको एप्लीकेशन लेवल पर नहीं ला सकता, उससे ट्रू बेनिफिट नहीं ले सकता। इसके लिए हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो अपनी स्कूलिंग के अंदर रखी है। यानी फॉर एग्जाम्पल, हमने 6th क्लास के लिए एनुअल एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं कि एक बच्चे ने इस साल के अंदर ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जांपल, उनमें से एक एक्टिविटी कम्युनिटी वर्क हो सकती है, यानी उसने स्कूल के प्रेमिसेस से बाहर मूव करके कम्युनिटी वर्क करना है, तो ये उसने उस साल के अंदर कंप्लीट करना होगा। इस तरह की डिफरेंट स्कूलिंग ईयर्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने रखी।
یہ بہت اسٹرانگ ماڈل ہے، ایکٹیویٹی ماڈل، جو کہ اس بچے کو جو ہے اس لیول پہ انٹیلیجنٹ بنائے گا، سوشلی انٹیلیجنٹ بنائے گا، تاکہ وہ باقی علم میں بھی اپنی سوشل انٹیلیجنس کو یوز کر سکے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا 3 زبانیں ہم سکھا رہے ہیں، جس میں عربک، انگلش اور اردو، اور انگلش میں بھی چونکہ علم کی بہت بڑا حصہ انگلش زبان میں بکس کی فارم میں یا کسی دوسری فارم میں، آج کی ڈیجیٹل کانٹینٹ انگلش میں، تو اس وجہ سے اس زبان کو بھی ایمفیسائز کیا جائے گا۔ سائنس آج کا محاورہ ہے، سائنس کی ایجوکیشن اس کو پریکٹیکلی دی جائے گی، یہ میں آگے سلائڈ پر ایکسپلین کروں گا۔ علم ماحول، جب یہ کمپوننٹ ایک پراپر فیشن میں انٹیگریٹ کیے جاتے ہیں تو اس سے جو انوائرمنٹ جنم لیتا ہے وہ اس کو جو ہے علم ماحول کہا جاتا ہے۔ تو پائسز جو ہے وہ اس ماحول کو بھی ایسینشل کمپوننٹ سمجھتا ہے ایک بچے کو ایجوکیشن امپارٹ کرنے کے لیے۔ اور آج تک ہم تعلیم کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ غالباً علم صرف ذہن کی ملکیت ہوتا ہے۔ یہ تصور غلط ہے، اور اس کو میں اگلی سلائڈ پہ ایکسپلین کروں گا کہ علم کیا صرف ذہن کا اثاثہ ہونا چاہیے، یہ اس کے علاوہ اس کو آگے بھی فردر جو ہے وہ انسان کی گروتھ میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو مختلف چیزیں بتائیں جو کہ پائسز کے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہیں، اسی کی بیس پہ آپ کو یہ ایک اینیمیٹڈ ویڈیو نظر آ رہی ہے، جس میں ہم نے ٹیگ لائن جو ہم نے پائسز کا سلوگن جو لیا ہے وہ دیکھ لیجئے، اور وہ بالکل جو الائنڈ ہوگا ان تمام باتوں سے جو میں ابھی تک آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ سب سے پہلا وی تھنک نالج، وی ڈو نالج، وی ریئلائز نالج، اینڈ فائنلی وی ہیبیچولائز نالج۔ یہ نالج کے ڈفرینٹ جو ہے کمپوننٹس ہیں جو کہ ایٹ ونس اچیو نہیں ہو سکتے، ان کے لیے الگ الگ سطحوں پہ یہ حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے نالج جو ہے وہ آپ کے ذہن کی ملکیت بنتا ہے، تو وی تھنک نالج۔ پھر وہ آپ کے جو آرگنس کے ذریعے پرفارم ہوتا ہے، تو وی ڈو نالج۔ پھر وہ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے۔ جب تک نالج ریئلائز نہیں ہوگا، اس کی امپورٹنس یا اس کا یوز یا اس کو کسی جگہ پہ استعمال کرنے کی اہمیت سے آپ واقف نہیں، تو اس کے لیے بھی ریئلائز نالج۔ اور فائنلی سب سے جو ہائیسٹ لیول ہے بھی ہیبیچولائز نالج، یعنی علم آپ کی عادت کا حصہ بن جائے۔ اور جب علم عادت کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کو یاد نہیں رکھنا پڑتا، اس کو پریکٹیکلی پرفارم کرنے کے لیے اپنے ذہن کو کسی آرٹیفیشل موڈ میں نہیں لے کے جانا پڑتا، اس کو ریئلائز نہیں کرنا پڑتا، وہ آپ کی عادت بن چکا ہوتا ہے۔ اور یہ تینوں لیولز آپ اوپر والے تینوں لیولز اس کا مطلب اچیو کر چکے ہیں تو اس 4th لیول پہ آئے۔ اس کے لیے بلوم نامی ایک جو ہے سائنٹسٹ تھے، انہوں نے کسی علم کی تحصیل کو تب مانا تھا جب انہوں نے کہا کہ علم 3 سطحوں پر انسان کی شخصیت میں تبدیلی لے آئے، اور وہ 3 سطحیں آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی کوگنیٹو، دوسری جو ہے وہ سائیکوموٹرک، اور تیسری افیکٹو۔ کوگنیٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم آپ کے ذہن کی ملکیت بن جائے۔ اسی طرح جو سائیکوموٹرک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ علم اب آپ کے اعضاء و جوارح پر منتقل ہو جائے۔ اور افیکٹو لیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم آپ کے ہارٹ میں ایبزارب ہو جائے، اب وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے گا۔ تو جو میں نے ٹیگ لائن لاسٹ سلائڈ میں ایکسپلین کی، اسی کو ایک دوسرے انداز میں ایکسپلین کرنے کا یہ جو ہے طریقہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم آپ کو پائسز کا ویژن اور مشن بتا سکیں۔ پائسز کا ویژن یہ ہے ٹو بی دا لیڈنگ انسٹیٹیوشن آف لرننگ اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بائی پرووائڈنگ کنڈیوسو انوائرمنٹ۔ یعنی پائسز یقین رکھتا ہے اس بات پہ اور یہ خواب رکھتا ہے کہ وہ اس ریجن کا، ملک پاکستان کا ایک گروئنگ انسٹیٹیوشن بنے، اور اس انسٹیٹیوشن کی بنیاد علم اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یعنی شخصیت سازی پر۔ اور مشن پائسز یہ رکھتا ہے کہ پائسز commits to inspire the logical inquiry to foster cognitive, psychomotoric and affective skill of its students۔ تو یہ جو 3 ڈومینز جن کا میں نے لاسٹ سلائڈ میں ذکر کیا، ان تینوں کی ڈیولپمنٹ پر پائسز یقین رکھتا ہے، اور یہی اس کا مشن ہے، اور یہ کنٹینیوسلی پائسز کی اسکولنگ میں پرفارم کیا جاتا رہے گا۔ آپ اپنے ذہین بچوں کو پائسز میں ایڈمیشن کروائیے، لیکن کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایک منفرد نوعیت کا ادارہ ہے پاکستان میں، جہاں پر شخصیت کی تعمیر کی جاتی ہے، اور شخصیت کی تعمیر علم، کردار اور نفسیات، ان تینوں کی تعمیر جب تک نہیں ہوگی تب تک شخصیت کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ علم میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے لیے ہم نے کیا جو ہے کمپوننٹ فالو کیا، اس کے لیے ہم نے دنیا کی 3 بڑی زبانوں کا انتخاب کیا۔
اور اس کے علاوہ علم کو عملی سطح پر فراہم کرنے کی، پرووائڈ کرنے کی ہم نے کمٹمنٹ کی۔ کردار، کیریکٹر بلڈنگ کے لیے جو ہے وہ سائیکوموٹر اور افیکٹو ڈومین میں کام کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو بھی بچہ آپ کا ہے وہ ایک مضبوط مثبت نفسیات کا حامل ہے، وہ بھی جو ہے ہم پائسز میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ عربی اور انگریزی کو میڈیم آف انسٹرکشن بنایا گیا ہے، قرآن اور سائنس کو ریلیٹ کیا گیا ہے آج کی سطح شعور پر، اور علم کی عملی جہت، یعنی جو علم بھی بچہ حاصل کر رہا ہے اس کو پریکٹیکلی اس کو سکھایا جائے، صرف تھیوریٹیکل لیول پہ وہ اس علم کا عالم نہ کہنا۔ میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ جو بچہ ایف ایس سی کر لیتا ہے، اگر آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیں تو اس کو ڈفرینشیل کیلکولیٹ کرنا آتا ہے یا انٹیگریشن کرنی آتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے بچے سے یہ پوچھیں کہ آپ ڈفرینشیل یا انٹیگریشن کو کب استعمال کرتے ہیں، زندگی میں کون سا مسئلہ ہو جائے تو ڈفرینشیل اور انٹیگریشن استعمال کی جاتی ہے، تو وہ نہیں جانتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایبسٹریکٹ سطح پہ علم تو اپنے ذہن میں سٹور کر لیا ہے، لیکن اس کی پریکٹیکل ڈائمنشن یا اس کی عملی جہت کو وہ نہیں جانتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 3 سطحوں پہ علم پرووائڈ کریں، جو کہ آپ کو سلائیڈ کے نیچے والے حصے میں نظر آ رہا ہے، اور وہ تینوں سطحوں پر پائسز ایجوکیشن امپارٹ کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے۔ پائسز کے سی ای او جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کوالیفائڈ ہیں، ماہر تعلیم ہیں، 20 سال سے ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، اس وقت ایک یونیورسٹی کے ڈین ہیں۔ ان کے علاوہ بھی پوری ٹیم جو ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں۔ پائسز کی جو پرنسپل ہیں انہوں نے کمپیوٹر سائنسز میں ایم فل کر رکھا ہے۔ پائسز بلیو کرتا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز پہ، یعنی ایجوکیشن امپارٹ کرنے کے لیے ڈیجیٹل میڈیم کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، کمپیوٹر کی ایجوکیشن امپارٹ کی جاتی ہے۔ کمپیوٹر کی ایجوکیشن کو صرف کمپیوٹر لیبز میں نہیں بلکہ کمپیوٹر کو مستقل علم کے حصول کا ایک کمپوننٹ بنایا گیا ہے، تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز پر کھڑا ہے پائسز۔ اور ویب کے ذریعے سے پیرنٹس کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گا اسکول، یعنی پیرنٹس نے اگر اپنے بچوں کی شخصیت کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو وہ 2 اسپیکٹ سے ویب کے ذریعے اپنے بچے کی پرسنالٹی کو اسیس کر سکتے ہیں۔ ایک مارکس کے اعتبار سے کہ وہ ایگزامینیشن میں کیا مارکس اوبٹین کر رہا ہے، کہ وہ ہمیشہ ویب پر اپڈیٹڈ رہیں گے، اور دوسرا اس کی پرسنالٹی کس طریقے سے گروم کر رہی ہے اس پر بھی ویب اپڈیٹڈ جو ہے ڈیٹا موجود رہے۔ تو یہ ایک یونیک ایجوکیشنل میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے پائسز ایجوکیشن امپارٹ کرنے پہ بلیو رکھتا ہے۔ پائسز کے سی ای او پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہین جو ہیں، ان کی کوالیفیکیشن آپ کے سامنے سلائڈ پر ہے۔ انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایم فل کی ہے، اور ایم اے اسلامیات بھی انہوں نے کر رکھا ہے۔ اس وقت وہ ڈین ہے فیکلٹی آف انجینئرنگ جو ہے فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ اس سے پہلے وہ ڈائریکٹر جنرل ڈی جی رہے ہیں منسٹری آف انرجی میں، اور سوئی ناردرن گیس میں بھی مینیجر کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ 100 سے زیادہ ریسرچ پبلیکیشنز یا تحقیقی مقالے ان کے انٹرنیشنلی گوگل کے ذریعے سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ 2 بکس کے آتھر ہیں، 2 پیٹنٹس ہیں ان کی پاکستان پیٹنٹ آفس میں، یعنی جن کو ایجادات کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنے اکیڈیمک کیریئر میں ایم ایس سی اور ایم فل دونوں میں گولڈ میڈل حاصل کر رکھا ہے۔ پائسز کا ایجوکیشن سسٹم قرآن کو آج کی سطح شعور پر پڑھانے پہ یقین رکھتا ہے، اور باقی جو ایکوائرڈ نالج ہے یعنی سائنس کا جو علم ہے اس کے لیے ہر کلاس کو لیب بنایا گیا ہے، ہر کلاس ہی تجربہ گاہ ہے۔ بچہ جو کچھ پڑھے گا اس کی عملی جہت کو دیکھے گا۔ اگر بچے کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ فوٹو سینتھسس کیا ہے تو فوٹو سینتھسس پرفارم کر کے اس کو کلاس کے سامنے دکھایا جائے گا۔ تو جو اس کے لیے جو ٹیگ لائن بنتی ہے وہ ڈو واٹ ایور یو لرن، اسی کے ذریعے سے علم عادات کا حصہ بن سکتا ہے، اور علم عادات کا حصہ بنانے کے لیے پہلے علم کو کوگنیٹو ڈومین، پھر سائیکوموٹر ڈومین، اور پھر افیکٹو ڈومین سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ویکلی اسپیشل ٹاکس ہوں گے جن کے لیے پورے اسکول کو ایک ہی جو ہے اسپیکر ہوں گے، نیشنلی ریکگنائزڈ، ان کی ٹاکس بچوں کو ڈیلیور کی جائیں گی۔ ہم نے پرانے اور ماڈرن دونوں میتھڈ آف ایجوکیشن، طریقہ تدریس کو اختیار کیا ہے، جس میں کلاس روم لیکچرنگ ایک کنونشنل میتھڈ ہے، تمام اسکولس میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ گروپ ڈسکشن، ڈیجیٹل لرننگ، ٹیوٹوریلز، ایکٹیویٹیز یا سرگرمیاں جن کو لکھا گیا ہے، کھیل کود، ہم نصابی سرگرمیاں یعنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز، اس کے علاوہ سیمینارز، ورک شاپس اور فلپ کلاس رومز کا کانسیپٹ۔ تو یہ اولڈ میتھڈ آف ایجوکیشن اور کوائٹ ایڈوانسڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ میتھڈز آف ایجوکیشن دونوں کو اختیار کیا گیا ہے پائسز میں۔ میں آپ سب کو پائسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمیں آپ کے ذہین بچوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم آپ کو ان ذہین بچوں کو ایک کمپوزڈ پرسنالٹی کے ساتھ علم
کی روشن جہت رکھتے ہوئے آپ کے حوالے کر سکیں۔ تو اس کے لیے آپ پائسز کو وزٹ کریے۔ ایڈمیشنز اس وقت ہم نے مونٹیسوری ٹو 7th اوپن کر رکھے ہیں۔ یہ اسکول ہر سال اپنا 1 سال بڑھاتا رہے گا، یعنی جو 7th میں اس سال ایڈمیشن لے گا وہ نیکسٹ ایئر 8 میں اسی اسکول میں پڑھے گا۔ آپ آن لائن اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں اور پائسز کے اسکول کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہماری ویب سائٹ وغیرہ نیکسٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آ جائے گی۔ ویب سائٹ کو وزٹ کریے، وہاں پراسپیکٹس اردو اور انگلش دونوں زبانوں پر رکھا گیا، اس کو تفصیل سے پڑھیے اور اپنے بچے کے لیے پائسز کا انتخاب کیجیے۔ اس سلائڈ پہ آپ کو پائسز کا ایڈریس، ویب سائٹ اور ای میل ایڈریس وغیرہ نظر آ رہا ہے۔ آپ پائسز کو وزٹ کریے اور اپنے بچوں کے لیے پائسز کا انتخاب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔